أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف درقا ولا تخشى فأتبعهم فرعون وجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ويحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى انہو من یاتی، بے شک وہ من یاتی ربہو جو آئے گا، جو آیا اپنے رب کے پاس آئے گا، مجرمن یعنی مجرم کی حیثیت سے، فإن لہ جہنم، بے شک اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا، نہیں وہ موت آئے گی اسے اس میں، ولا یحیا، نہ ہی وہ جیے گا، ومن یاتی، اور جو آئے گا مؤمنن، مومن کی حیثیت سے، قد عمل الصالحات، یقیناً اس نے نیک عمل کیے ہوں گے، فأولئک لهم الدرجات، پس اس یہی وہ لوگ ہیں، لهم الدرجات، جن کے لیے درجات ہیں، اولا اونچے اونچے مقامات ہیں، جنات عدن تجری من تحت الانہار، ایسے باغات، ہمیشہ کے رہنے والے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ وہ رہنے والے ہوں گے، وذالک جزاء من تزکا، اور یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے اس کا جو جس نے پاکیزگی اختیار کی، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا، اور یقیناً ہم نے وحی کی، إِلَى موسیٰ، موسیٰ کی طرف، عن اسری بعبادی، کہ وہ رات کے کس وقت میں میرے بندوں کو نکال لے جائے، فَضْرِبْ، اور راستہ بنا، لہم ان کے لیے، طریقاً راستہ بنا ان کے لیے، طریقاً راستہ بنا ان کے لیے، فی البحر یبسا، سمندر میں، یابسا یعنی خشک راستہ بنا ان کے لیے، لا تخافو، نہ ان میں کوئی خوف ہوگا، درکن پکڑے جانے کا، ولا تخشا، اور نہ ہی غرق ہونے کا کوئی ڈر ہوگا، فاتبعہم، پس پیچھا کیا انہوں نے، فرعون، فرعون نے پیچھا کیا، ان کا فرعون نے، وجنود ہی، اور اس کے لشکر نے، فغاشیہم من الیمی، تو ہم نے غرق کر دیا انہیں ڈھانپ لیا انہیں سمندر نے، غاشیہم من الیم، سمندر نے ڈھانپ لیا، ما غشیہم، جس طرح کے ڈھانپ لیا، وَأَضَلَّ، اور گمراہ کیا، فرعون نے، قومہ، اپنے قوم کو، وما ہدا، اور نہ ہی انہیں سیدھا راستہ کو راہ دکھائی،
या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, कद अनजयनाकुम, यकीनन अनजयनाकुम, निजात दी हमने तुम्हें, मिन उदुव्विकुम, तुम्हें अब तुम्हारे दुश्मन से, ववाअदनाकुम, और हमने वादा किया तुमसे, जानिब तूरिल अयमन, जान तूर के दाएं जानिब का, वनज़्ज़लना अलैकुम मन्ना वसलवा, और नाजिल किया हमने तुम पर मनो सलवा, कुलू मिन तय्यिबाती, खाओ उसके पाकीज़ा में से, मा रज़क़नाकुम, जो रिज़्क हमने दिया तुम्हें, वला ततगौ फीही, और ना उसमें उसमें कोई सरकशी अख्तियार ना करो, वयहिल अलैकुम गज़बी, वरना जो वयहिल्ला पहुँचेगा तुम्हें, अलैकुम तुम पर, गज़बी मेरा गज़ब, वमन यहलिल, और जिस पर पहुँचे, अलई जिस पर पहुँचे, गज़बी मेरा गज़ब, फ़क़द हवा, बस वो यकीनन वो हलाक हो गया, वो तबाह हो गया। व इन्नी, और बेशक मैं, लगफूरुल, मैं यकीनन मैं गफ़ार हूँ, लिमन ताबा, जिसने तौबा की, व आमना, और ईमान लाया, व अमल सालिहा, और जिसने अमल साले किए, सुम्मा हतदा, और फिर वो उस पे हिदायत पे कायम रहा, या सीधे रास्ते पर चलता रहा। तुम जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है कि उनको किस तरह उनके कौम को, जब उन्होंने जादूगरों को से शिकस्त, उन्हें जादूगरों ने शिकस्त खा ली तो ईमान लिया, तो किस तरह उनको अजाब दिया गया, और उसके बाद अल्लाह तबारक को जो वक्त गुजर गया उसका, अल्लाह तबारक को यहाँ पे जो भी वक्त गुजरा उसका यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया, अल्लाह तबारक को वो चीज़ें छोड़ दी गई, उसके बाद क्या कुछ होता रहा वो हम दूसरी सूरतों में पढ़ते रहे। और एक वक्त आया कि फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हुक्म कि यहाँ ये बता दिया, यहाँ जो बीच में जो आ गया, इन या वो, ये अल्लाह तबारक का ये कलाम है, यानी कि ये पीछे जादूगर का कौल चलता आ रहा है कि जो है वो अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ़ करे उस पर जिस पे हमें मजबूर किया गया, हम जो आज तक करते रहे। यहाँ ये अल्लाह तबारक व तआला का ये बीच में कलाम है, इन याति रब्बुहु मुजरिमा, जो कोई आएगा हैसियत से, इस हैसियत से कि गुनाहों के साथ आएगा, तो उसके लिए जहन्नुम है, यानी ना वो ऐसी जहन्नुम है जहाँ ना मौत होगी ना जिंदगी होगी, यानी मौत और जिंदगी के दरमियान लटकता रहेगा, ना मौत आएगी कि उसकी तकलीफ और मुसीबत का खात्मा कर दे, और ना ही जीने का ही कुल लुत्फ उसे हासिल होगा कि जिंदगी और को फिर वो मौत पे तरजीह दे सके। जिंदगी से बेजार होगा मगर मौत वहां पे उसको नसीब ही नहीं होगी। वो मरना तो चाहेगा मगर ना मर सकेगा, जो इसलिए हम पढ़ते हैं कि वो कहेगा, वो कहेंगे कि मौत को पुकारेंगे, तुम कहा जाएगा एक मौत को ना पुकार, बहुत सी मौतों को पुकारो, मगर वहां तो मौत आएगी नहीं, वहां तो मौत का खात्मा हो चुका है, वहां कोई मौत नहीं आएगी। हाँ, कुछ लोगों का होगा कि ऐसे लोग भी होंगे जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैयदा अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असली असली जहन्नुमी तो जहन्नुम में पड़े रहे, यानी जो असली हमेशा हमेशा जिनको जहन्नुम में जाना होगा वो तो जहन्नुम ही में पड़े रहेंगे, उन्हें वहां ना मौत आएगी और ना आराम की जिंदगी मिलेगी। हाँ, ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें उनके गुनाहों की पादाश में जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, जहाँ अल्लाह उन्हें मौत दे देगा, फिर वो जलकर कोयला हो जाएंगे, फिर शफात की जात के बाद गिरोह दर गिरोह निकाले जाएंगे, और जन्नत की नहरों के किनारे पर उन्हें फैला दिया जाएगा, और जन्नतियों से फरमाया जाएगा कि उन पर पानी डालो, तो वो इस तरह उगेंगे जैसे दाना उस मिट्टी में उगता है जिसे पानी बहाकर लाता है, यानी जो पानी बहाकर ले आते जैसे मिट्टी में दाने उगते हैं कौन पर निकलते हैं फिर इंसान, तो इसी तरह ये लोग भी उगेंगे। ये सुन के एक शख्स करेंगे कि गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ जमाना जंगल में गुजार चुके हैं, यानी कि इस तरह वो निकलेंगे, तो यहाँ जिंदगी अल्लाह तबारक तआला बचाए, ऐसी ये जहन्नुम की जिंदगी होगी। मगर फिर उनके साथ साथ ये भी बताया कि मैं यह आती मोमिन, जो मोमिन के हैसियत से आएगा और जिसने अमल साले किए होंगे, वो उनके लिए फिर दर्जात, उनके लिए ऊंचे दर्जात होंगे, यानी उनके लिए जन्नत होगी जिसमें बुलंद वाला दर्जात और वो वाला खाने होंगे, पाकीज़ा और नफीस मकानात होंगे। अल्लाह सैयदना उबैदा बिन साबित रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 100 दर्जे हैं, और हर दर्जों में इतना फासला है जितना जमीन और आसमान में है, और उनमें सबसे आला दर्जा फिरदौस है, उससे जन्नत के चारों नहरें जारी होती हैं, उसके ऊपर रहमान का अर्श है। तो तुम में से जब जन्नत, तुम अल्लाह से जब जन्नत का सवाल करो तो जन्नत फिरदौस की दुआ किया करो। इधर सैयदना अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत वाले अपने से ऊपर बाला खाने वालों को इस तरह देखेंगे
جیسے تم اس چمکتے ستارے کو دیکھتے ہو جو صبح کے وقت آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر رہ گیا ہو، ان سے ایک دوسرے سے افضل ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ درجات تو انبیاء کے ساتھ خاص ہوں گے جنہیں ان کے سوا کوئی نہ پا سکے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور نبیوں کو سچا جانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کر دے کہ ہمارے نبی کو ایمان بھی لائے اور ان کو سچا بھی جانا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے یہاں پہ یہ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ کن کے لیے؟ ذالک جزاء من تزکا، ان کے لیے جو متقی، جس نے پرہیزگاری اختیار کی۔ یعنی صرف ایمان لانے سے کام نہیں چلتا ہے، نہ ایمان کے ساتھ یہاں عمل صالح بھی ہیں، اور عمل صالح وہی ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے۔ اپنی اپنی سوچ سے عمل کرنا وہ عمل صالح نہیں ہے۔ عمل صالح صرف وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا آپ صحابہ کرام سے نے کیا، اور آپ نے ان پہ اعتراض نہیں کیا، جو آپ نے عمل کیا، جو آپ نے بتا دیا، بس وہ عمل صالح ہے۔ اس کے علاوہ اپنی طرف سے جو کیے جا رہے ہیں وہ ساری بدعات ہیں، ان کا کوئی مول نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو ایسے ایسے جنت ان کو ملیں گی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جو چاہیں گے انہیں ملے گا۔ ذالک جزاء من تزکا، اور وہ وہاں ان کے لیے، یہ جزا ان کے لیے جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ یہاں پھر بتایا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا، کہ ہم نے پھر موسیٰ کو، یہاں پہ ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، پھر ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ۔ یعنی کہ پھر یہاں پر ان حالات کو تفصیل چھوڑ دی گئی جن کے بعد مصر کے طویل زمانہ میں جو قیامت پیش آئے ہوں گے۔ یقینی بات ہے فوراً تو اس کے بعد فیصلہ نہیں ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پھر یہ اللہ موسیٰ وحی کی کہ اپنے راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے چل جاؤ، جو سمندر پہ پہنچے تو وہاں پہ اس کے لیے خوش راستہ اللہ بتا دے گا کہ وہاں جا کے اپنا عصا جو سمندر میں مارو گے تو وہ راستہ بنا دے گا، اور تمہیں نہ کوئی وہاں پہ کسی تعقب کا کوئی خوف نہ ہو، نہ اس سمندر کے بیچ سے گزرتے کو ڈر لگے۔ تو یہاں پہ بتایا کہ پھر وہی اللہ، انہوں نے یہی کہا کہ راتوں رات جو وہ اپنے ان کو بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے چل دیے، ہو جب صبح صبح سویرے جب دیکھا فرعونیوں نے کہ یہاں پہ تو کوئی بنی اسرائیل نظر ہی نہیں آ رہا، تو جب وہ نظر آیا کہ اور کو تو کوئی ہے ہی نہیں، صبح کو چپ کے راتوں رات وہ لوگ نکل چکے ہیں، تو جب انہوں نے دیکھ فرعون کو اطلاع دی گئی، وہ تو سارے وہ تمہارے غصے کے غصہ وہ ہوتا ہے، اس نے ہر طرف لشکر دوڑا دی، منادی کرا دی کہ لشکر جمع کرو، اور پھر کہنے لگا اس مٹھی پہ جماعت نے ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے، آج ہم سب کو ہم نیست و نابود کر دیں گے۔ تو پھر سورج نکلتے ہی وہ سارے لشکر کو لے کر ان کو طاقت میں روانہ ہو گیا۔ تو بنی اسرائیل والے دریا کے کنارے پہنچے تھے کہ جو فرعونی لشکر بھی انہیں دکھائی دیا تو گھبرا گئے، یقینی بات ہے، گھبرا گئے، اپنے نبی سے کہنے لگے کہ فرعون کے لشکر آ گیا۔ تو یہاں پہ تو نہیں، مگر تفسیر اس میں بتاتے ہیں اسرائیلی روایت میں، تو یہاں تک ہے کہ وہ اپنے نبی سے لڑنے لگے، جھگڑنے لگے کہ یہ تو میں کہاں پھنسا دیا، آگے سمندر ہے، پیچھے سے لشکر آ گیا، اب تو مارے گئے، کسی بچنے کو امکان ہی نہیں ہے۔ مگر موسیٰ سے کہا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری مدد پر خود میرا رب ہے جو ابھی مجھے راہ دکھا دے گا۔ اور اسی وقت آپ نے جو ہے وہ دریا پر اپنی عصا مارا تو دریا نے راستہ بنا دیا، اور راستہ بھی اس طرح کہ دونوں طرف بالکل ایسے جس طرح پہاڑ کی طرف پانی کھڑا ہو گیا، اور وہ جو ہے وہ دریا بالکل خشک راستہ بن گیا، جیسے سڑک بنتی ہے ویسے خشک سڑک بن گئی ان کے لیے۔ البحر یابسا لا تخف درکم فاتبع فرعون نے ان کا یہ بھی پیچھا کیا ان کے لشکر کے ساتھ، وغشیہم من الیم ما غشیہم، اور پھر ڈھانپ لیا انہیں سمندر نے، سمندر نے ڈھانپ لیا جس طرح کے ڈھانپے جانے کا حق ہے۔ یعنی جس طرح بھی وہ چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں، جس طرح یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا چیز ہے، لیکن ان کا اس کے پیچھے، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ راستہ بن گیا ہے، جیسے ہی بنی اسرائیلی گزرے وہ بھی ان کے پیچھے اس کے اندر راستے میں اپنے لاؤ لشکر کو ڈال دیا۔ جیسے ہی وہ آئے اور انہوں نے بنی اسرائیل جب سمندر پار کر گئے تو پیچھے اللہ کے حکم سے سمندر پھر اپنی جگہ پہ واپس پانی آ گیا، تو سارے وہ جو ہے وہ اس میں ڈوب گئے، ان میں کوئی بھی نہ بچا۔ اور یہاں بتایا کہ وَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمُهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے گمراہ کیا اپنے قوم کو اور انہیں ہدایت نہ دی۔
تو یہاں یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں اصل میں کفار مکہ کو بھی یہاں پہ متنبع کیا جا رہا ہے کہ تمہارے سردار اور لیڈر بھی تم کو اسی راستے پہ لیے جا رہے ہیں جس سے فرعون اپنے قوم کو لے کے جا رہا تھا۔ اب تم خود ہی دیکھ لو کہ یہ کوئی صحیح رہنمائی نہ تھی، یعنی کہ وہاں پر جو انہوں نے اس نے رہنمائی نہیں کی، اپنے قوم کو کوئی راستہ نہیں دکھایا، نبیوں کی مخالفت پہ اکساتے رہا۔ اور یہاں بھی یہ تم لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ اکسا رہے ہو، تو جو انجام اس کا وہ بھی تو وہی تمہارا ہونے والا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کو ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے احسانات کی ان کو یاد دلایا جائے، بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، کہ ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے، اور ہم نے تمہیں جانب طور ایمن، دانے جانب طور کے وعدہ کیا، یعنی کہ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یعنی وہاں پہ ان کے لیے پڑھا ہے کہ جو اس کے لیے ان کے یہاں پہ ان کے لیے ہدایات اتری ہیں، اور آپ جایا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام اور ان پر انجیل، وہ ان کو بتایا گیا کہ کیا کچھ ہے ان کی نصیحت کے لیے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نصیحت کے لیے ان کو دیا گیا پیغام۔ اور پھر وہاں پہ ہوا کیا، اور یہ بھی بتایا کہ نزلنا علیکم من وسلم، جب وہ وادی تیہ میں موجود تھے تو ان کو وہاں پہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ من و سلوہ بھی اتار دیا۔ من کہتے ہیں کہ صبح سویرے ان کے لیے شبنم کی طرح کوئی چیز اترتی تھی، اور وہ وہاں وہ گول گول چھوٹی چھوٹی بال کی شکل میں ہو جاتی تو میٹھی ہوا کرتی تھی، اور سلوا جو ہے وہ ان کے لیے پرندے آ جایا کرتے تھے جو وہاں بیٹھتے تھے، ان کے شکا پکڑ لیا کرتے تھے، اور ایک دن کا ہر کسی کے لیے جو ایک دن کے لیے ضرورت ہے اس کے لیے اس کے مطابق اس کے لیے ہر ایک کے لیے یاد سمجھے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کے لیے دعوت ہی تھی، اللہ تبارک نے کس طرح ان کا خیال کیا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور ہم نے تمہیں جو طیب رزق دیا ہے اس میں تم کھاؤ، ولا تطغوا فیہ، اور اس میں جو ہے وہ تم کوئی زیادہ نہ، اس میں سرکشی نہ کرو، ہم نے جو تمہیں دیا اس میں سرکشی نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو، اور ورنہ ہوگا کیا کہ تم پر میرا غضب اترے گا، فقط ہوا ومن یحلل علیہ غضبی، اور جس پر میرا غضب اتر گیا وہ پھر جو ہے یقینی بات ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ان کو لوگوں کو دشمن فرعون سے نجات دے، فرعون سے جو دشمن تھا ان سے نجات دے دی، اور موسیٰ کے ساتھ پھر وہ طور سینا کے پاس جب آ گئے تو اس لیے آئے کہ تاکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے ہو ہم کلام تو منظر کو دیکھ لیں، ان کا ایمان جو پکا ہو جائے، تو ان کو پھر وہاں پہ سب کو دیا گیا، یہ بتا دیا گیا کہ جس نے غیظ و غضب کے مستحق تم نہ ہو جانا، اور جو ورنہ یہ ہوگا کہ جو غیظ و غضب کا مستحق ہو جائے گا وہ تو پھر مارا جائے گا۔ یعنی کچھ کفر شرک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے توبہ یعنی کرنے کا بتایا گیا ہے کہ وہ یہ اس طرح حرکتیں نہ کرنا، اور یہ ایمان والوں کی زندگی اختیار کرنا اور ثابت قدمی اختیار کرنی ہے۔ تو یہ پھر یہ بتایا جا رہا ہے، یہ پھر انہوں نے کیا یہ وَإِنِّي لَغَفُورٌ، پھر یہ بھی بتا دیا ہے کہ میں جو ہوں وہ غفور الرحیم ہوں، مگر کس کے لیے؟ لمن تاب و آمن عامل صالحا ثم اهتدى، اس شخص کے لیے جو یہ کام کرے، یعنی جو یہ چار کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے لیے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم، یعنی سب سے پہلے یہ کہ وہ توبہ کرے، یعنی وہ جو بھی یہ کام حرکت جو بھی کرے وہ اس کے لیے توبہ کرے گا۔ توبہ کرنے یعنی اس کے اندر وہ حرکتیں نہیں کرے جو اس نے کر دی ہے، پیچھے اس کے توبہ کر لے، اور پھر آمن اور ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، جو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات اتارے ہیں اس پر وہ ایمان لائے، اور پھر عمل صالح کرے۔ جیسے عمل صالح کی ابھی بات ہوئی کہ عمل صالح وہی ہے جو رسول کے مطابق زندگی کی، یعنی جو بھی رسول جس وقت کا بھی پیغمبر ہے اس نے جو ہدایات دی ہیں وہ کیونکہ اس کی طرف سے تو اللہ کی طرف سے ہی ہدایت آتی ہیں، تو جو جو ہی اس نے ہدایت دی ہیں اس پر وہ عمل کریں، اس کے مطابق ہی عمل کریں۔ اور پھر یہ آخر میں بتایا گیا کہ اور پھر سب سے ضروری یہ ہے کہ پھر وہ ثم اهتدى، پھر وہ ہدایت اس پہ ہدایت پر یعنی اس پہ پیرا بھی عمل پیرا بھی رہے، ہمیں اس پہ ہدایت پر ہی چلتا رہے، یہ نہ ہو کہ بعد میں جب سب کچھ کام کر کے اور آخر میں جب وہ ہدایت کو چھوڑ دے، تو یعنی وہ جیسے ہم بھی مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اس پر صراط مستقیم پر قائم رکھ، تو یہ بھی کہ اس پہ پھر وہ قائم رہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس پہ اپنی زندگی بھر وہ اس پہ قائم رہے، تو پھر اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں پھر اس کے لیے غفور رحیم، یعنی اس کے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا اور اس کو بخش بھی دوں گا اور اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں بھی یہ
کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم توبہ بھی کریں، ایمان بھی ہمارا مضبوط ہو اور عمل صالح بھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل بھی کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ توفیق بھی دے کہ ہم آخری دم تک، آخری موت کے وقت تک اس پر ہدایت پر ہم قائم بھی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق بھی دے اور عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پہ قائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔